Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, Shahnawaz and friends. What are we going to talk about today, Mama? शाहनवाज और हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, हमारा एक सेगमेंट है सोचने की बात है। नहीं, हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम मामा को भूल गया क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया हमने उसमें कोई वीडियो नहीं ऐड किया है। उसका है लेसन्स ऑफ लाइफ, जिसमें हम बच्चों को या फिर जो हमारे सुनने वाले हमारे जो दोस्त हैं उनसे ऐसी बात करते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। तो आज मामा आपको, शाहनवाज और हमारे जो दोस्त हैं उनको एक मजमून सुनाएंगी जो कि अल-फज़ल से ही है, और इसमें इतनी मज़े की, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हैं कि मामा का दिल चाहा कि मामा आपको सुनाएं और हमारे दोस्तों को भी सुनाएं। Yes, and also Happy New Year. अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान का दिल खुदा का घर है। सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अल्लाह ताला पता है कहाँ रहता है? He lives in the Khana Kaaba. अल्लाह ताला जो है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के दिल के अंदर रहता है। हाँ जी। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अल्लाह मियाँ क्या गंदी जगह पे रह सकता है? नहीं, अल्लाह मियाँ कहाँ पे रह सकता है? in the clean heart. हाँ जी। So, for example, if you have a dirty room and a guest comes who is your best friend, would you want to stay in your room? No. But if you have a clean room and he comes, he would want to stay in your room. हाँ जी। इसी तरह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान का सीना बैतुल्लाह और दिल हजरे अस्वद है। फिर आप फरमाते हैं कि जैसे बैतुल्लाह में, यानी कि जैसे खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद, वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, और Big meteor. हाँ जी, और उसी तरह से कल्ब, यानी कि इंसान का दिल इंसान के सीने के अंदर पड़ा हुआ है, और कल्ब इंसानी भी हजरे अस्वद की तरह है, और इसका सीना बैतुल्लाह से मुशाबा रखता है। कितनी खूबसूरत मिसाल है कि वो हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान का जो पूरा सीना है वो एक खाना काबा की तरह है, और उसके अंदर जो उसका दिल है वो हजरे अस्वद की तरह है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस घर को बुतों से साफ़ करो ता ये खुदा का घर कहलाए। अब देखो शाहनवाज के अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा प्योर है ना, सबसे ज़्यादा जिसको सफाई से मोहब्बत हो सकती है, जिसको पाकीज़गी से मोहब्बत हो सकती है, वो खुदा की ज़ात है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अपने दिल को साफ़ करो ताकि वहाँ पे अल्लाह ताला वहाँ पे आके रहे, क्योंकि अल्लाह ताला गंदी जगह पे नहीं रह सकता। हाँ जी। For example, like I said about the room, हाँ जी, this is also implying to Allah Mia, but there's one rule that He won't do. If you have a dirty house, but you do clean and your heart's clean, Allah Mia will still not live there. He only likes the ones who are clean and who keep their places tidy. हाँ जी, जो कि अपनी जगह को, अपने घर को, अपने जिस्म को साफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ ऐसे लोगों के करीब आता है। कुरान करीम में भी एक आयत आती है कि यानी मेरे घर को फरिश्तों के लिए पाक करो। और घर क्या है अल्लाह ताला का? इंसान का दिल खुदा का घर है। ये खुदा का घर उस वक्त कहलाएगा और उस वक्त फरिश्तों का तवाफ़ का बनेगा जब ये ओहामे बातिला और अकायद फासिदा से बिल्कुल पाक साफ़ हो। जब तक इंसान का दिल साफ़ ना हो, इसकी अमली हालत दुरुस्त नहीं हो सकती। अब शाहनवाज, आपको याद होगा कि हमने एक किताब पढ़ी थी जिसमें हमारा आका था और उसका नाम, और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले खाना काबा जो था वो 360 आइडल से भरा हुआ था। हाँ जी, it used to be weighted by the top one, the most popular one. अच्छा, तो उसमें हमने ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले खाना काबा किस तरह से बुतों से भरा हुआ था। इसी तरह से इंसान का दिल है, अगर इंसान जो है दुनिया की चीज़ों में पड़ेगा, गुनाहों में पड़ेगा, तो उसका दिल जो है उन बुतों की तरह, उन आइडल्स की तरह इंसान के दिल के अंदर जमा होते रहेंगे। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, आगे हजूर फरमाते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर, कि ये खुदा ताला का वादा है, खबीस और तैयब कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। यानी कि जो इंसान साफ़ सुथरा, अच्छी बातें करने वाला, वो कभी किसी गंदे इंसान के साथ नहीं रह सकता। क्या आपने कभी देखा है कि दो इंसान बिल्कुल जो ऑपोजिट्स हों वो एक साथ रहते हों, एक बहुत गंदा हो और एक बहुत सफाई पसंद हो? हाँ जी, and the गंदा one तंग आ जाएगा। कोई उनमें से या तो जो गंदे वाला है वो साफ हो जाएगा, या जो पाक वाला है वो गंदा हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जो पाकीज़ा तबीयत होती है वो गंदे के साथ नहीं रह सकती है, वो गंद को उठा के बाहर फेंक देती है। हाँ जी। तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि अभी वक्त है कि अपनी अपनी इस्लाह कर लो, यानी कि अपने आप को करेक्ट कर लो। याद रखो कि इंसान का दिल खुदा के घर की मिसाल है। खाना खुदा और खाना इंसान एक जगह नहीं रह सकता। जब तक इंसान अपने दिल को पूरी तरह से साफ ना करे और अपने भाई के लिए दुख उठाने को तैयार ना हो जाए, तब तक खुदा ताला के साथ मामला साफ नहीं हो सकता। और ये बातें मैं इस वास्ते बयान करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ कादियान में आए हो, ऐसा ना हो कि फिर खाली के खाली ही वापस चले जाओ।
یعنی کہ حضور کے پاس قادیان میں وہاں پہ جو حضور کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے نا، حضور کی بیعت کرنے اور حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو حضور ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے تاکہ وہ اپنے دل کو صاف کر کے وہاں سے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں. ہاں جی. تو پھر حضور فرماتے ہیں ہاں جی. But I don't know much about the thing. But you first have to do circles around the Khana Kaaba. Then you ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ دل کی مثال خانہ کعبہ کیا اور اس کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے. پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ سال کون مرے اور کون زندہ رہے گا، اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پرومس کر لیں ایک دفعہ کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں نے جو غلطیاں کی ہیں میں آئندہ کبھی بھی نہیں یہ غلطی ریپیٹ کروں گا. پھر آپ کیا ہی عمدہ الفاظ میں دل کی صفائی کے کرنے کی طرف توجہ یوں دلاتے ہیں کہ جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش زن ہوتی ہے تو اس کا دل سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے. یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا، جب انسان کسی سے بھی پیار کرتا ہے نا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہو، چاہے وہ اینیمل ہو، تو بے اختیار اس کے لیے وہ محبت سے چیزیں کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک مانو بلی، آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ اس کو پیار کریں، آپ اس کے لیے کھانا دیں، آپ اس کو لک آفٹر کریں، ہے نا. تو اسی طرح سے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا جوش مارتی ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، پھر انسان چاہتا ہے کہ وہ کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت سے نوازے. اور وہ ذکر الہی کے کرنے میں بے انتہا جوش اپنے اندر پاتا ہے اور ان کو گن کر ذکر کرنا تو کفر سمجھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ اتنا زیادہ پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان جب اس کے دل میں محبت جوش مارتی ہے کہ پھر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں گن کے اپنے فنگرز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام کاؤنٹ کر کے لوں گا تو یہ تو گناہ ہو جائے گا. تو وہ بے اختیار گن کے کاؤنٹ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. ہاں جی. And also before you go to bed, this is part of Islam, but you have to count on the pearls. بس وہ تسبیح ہوتی ہے بیٹے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ہم تسبیح کو نہیں کاؤنٹ کرتے، پھر ہم خود بخود ہی ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ عارف کے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو تعلق اپنے محبوب و مولا سے اسے ہوتا ہے وہ کبھی روا رکھ سکتا ہی نہیں کہ یہ تسبیح لے کر دانہ شماری کرے. کسی نے کہا ہے کہ من کا صاف رکھ، یعنی کہ اصل جو دانہ، اصل جو پرل ہے وہ آپ کا دل ہے، اس کو صاف رکھو تم. تو حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے، تب وہ کیفیت پیدا ہوگی اور ان دانہ شماریوں کو ہیچ سمجھے گا. یعنی کہ پھر وہ ان کاؤنٹنگ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کو وہ چھوٹا سمجھے گا، اس کو سمجھے گا کہ یہ تو بہت ہی ڈس رسپیکٹفل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کا ذکر کروں اور اس کو کاؤنٹ بھی کروں. پھر دلوں کی صفائی کے حوالے سے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دل کو صاف کرتے ہیں. اگر ایک پاخانہ یعنی کہ ٹوائلٹس میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے مگر اس کے چند ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے. اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہو سکتے. شاہنواز یہ مثال جو ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں اگر کوئی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر ٹوائلٹ میں اگر گندا ٹوائلٹ ہو اور اس کے کچھ پارٹیکلز اس کے رہ جائیں اس کے، تو آپ کا کبھی دل چاہے گا کہ ایسے ٹوائلٹ میں کھانا کھائیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چاہے گا. آپ کو اس سے کراہت آئے گی، ڈسگسٹنگ فیل ہوگا. تو حضور نے یہ مثال دی ہے کہ تم پھر کیسے توقع کرتے ہو کہ ایسا دل جس کے اندر ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور جیسے ٹوائلٹ کا گند ہوتا ہے ایسے اس دل کے اندر گندگی ہے اور نیگیٹو چیزیں ہیں، اور تم ایکسپیکٹ کرو کہ اللہ میاں تمہارے دل میں آ کے رہے اور تم سے باتیں کرے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی. اور رحمت کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے جو اینجلز ہیں وہ بھی کبھی بھی ایسے دل کے پاس نہیں آ سکتے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ دل کو پاک صاف رکھنا بھی ایک موت ہوتی ہے. یعنی کہ اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے دل کو کلین رکھنا ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹ چیز ہے، بہت زیادہ سیکریفائس کرنی پڑتی ہے انسان کو. جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو کہ پہلے تھا، تب تک اسے سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. شاہنواز اب یہ دیکھو کہ اگر کسی انسان کو شراب پینے کی عادت ہے یا کسی انسان کو چوری کرنے کی عادت ہے، اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. اب ایک انسان جو چوری کرنے میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر روز جاتا ہے چوریاں کر کے اتنے زیادہ پیسے لے آتا ہے، کیا اس کا دل چاہے گا کہ وہ ہارڈ ورک کرے اور اس کے بعد پھر اپنا رزق کمائے؟ نہیں کرے گا نا. اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہارڈ ورک کرے؟ تو اس کو اپنے اوپر، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، وہ اگر چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے، تو اس کو اپنی یہ ہیبٹ کو کوئٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اس کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ عادتیں آسانی سے نہیں جاتی ہیں. ہاں جی. حدیث میں ہے کہ انسانی جسم میں ایک عضو ایسا بھی ہے کہ اگر وہ درست ہو تو جسم کے باقی اعضاء بھی درست سمت میں رہیں گے، اور وہ عضو دل ہے.
اس کی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی صفائی کو مختلف زاویے اور مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اگر دل کو صاف رکھتے ہیں تو پھر عرفان اور ایقان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ دل کی صفائی کو آپ نے ایک اور حسین انداز میں برتنوں کو کلئی یعنی پالش کرنے والے کے حوالے سے سمجھایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے۔ جیسے کہ ایک برتن کلئی کروا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت نفسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے، گویا قد افلح من زکاہا کے سچے مصداق تھے۔ اسی مضمون کو ایڈیٹر صاحب بدر نے یوں نقل کیا ہے کہ جب ایک برتن کو مانج کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر کلئی ہوتی ہے یعنی کہ پھر اس پر پالش ہوتی ہے، پھر وہ نفیس اور مصفہ کھانا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی کہ اگر انسان اس طرح سے صاف ہو اور اپنے آپ کو کلئی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جاوے۔ اب شاہنواز دیکھو انہوں نے کتنی پیاری مثال دی کہ دیکھو جو کھانا اچھا بنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا برتن استعمال ہو، تو جو دل ہوتا ہے اس کی بھی پالش ٹائم ٹو ٹائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے یعنی کہ بیڈ ہیبٹ سے اپنے آپ کو صاف کرنا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو احباب جماعت کے دلوں کو صاف ستھرا رکھنے کی اس قدر فکر دامن گیر تھی کہ ایک موقع پر دل کو صندوقچی سے تشبیہ دی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل تو اللہ تعالیٰ کی صندوقچی ہوتا ہے اور اس کی کنجی اس کے پاس ہوتی ہے، کسی کو کیا خبر کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں نا شاہنواز، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں کیا ہے۔ تو ہمیشہ اس کو کلین کر کے رکھنے کی کوشش کرنا کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ دلوں کا تعلق غیروں سے، انسان کے اپنے دل کا اپنے وجود اور جسم کے ساتھ گہرا تعلق تو ہوتا ہی ہے، ماحول میں بسنے والے عزیز و اقارب، دوست، احباب، حتیٰ کہ غیروں سے بھی اس کا دل تعلق رکھتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں ہر ایک داعی اللہ اور داعی الخیر ہے، اسی لیے دعوت اللہ کی کامیابی کا تعلق ہمارے اپنے نمونے پر منحصر ہے، جس کے لیے دل کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے گھر صاف ہو تو پھر دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ شاہنواز یعنی کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی اصلاح تب کر سکتے ہیں جب آپ خود رائٹ ٹریک پہ ہوں۔ اگر آپ خود چوریاں کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو کہیں کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، because you're telling other people to not do something that you are addicted to. ہاں جی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں، آپ کی باتوں میں کبھی بھی اثر نہیں ڈالے گا۔ وہ کام جو آپ خود کرتے ہیں وہی کام آپ دوسروں کو کرنے سے روکیں۔ جب اپنا دل صاف ہو تو سچے دل سے نکلی ہوئی بات دوسروں کے قلب و ذہن پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو مشہور ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ اچھی طرح سے آپ کی انٹینشنز کلیئر ہیں، اس کے بعد پھر آپ کوئی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہ لازمی دوسروں پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھیں گی۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پس پہلے دل پیدا کرو، اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو، کیونکہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے کیل و کال کرنے والے تو لاکھ، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ جو خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل اور سینے کو دنیا ما فیہا کی علائشوں جیسے کینہ، بغض، نفرت، ریاکاری، جھوٹ، تکبر، بدکاری اور بدرسوم وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق دیتا رہے، آمین۔ اس مضمون کے رائٹر ہیں ابو سعید صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ مضمون الفضل میں آیا تھا۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور ضرور اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے شاہنواز؟ اچھا جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ